बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सबा जैदी। पब्लिक रिपोर्ट्स की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज का जो मौजू है वो बहुत अहम मौजू है। पाकिस्तानी शहरियों की लोकेशन, CDR, सफरी रिकॉर्ड समेत ज़ाती और हसास डाटा लीक हो गया। ये शहरियों की ज़ाती मालूमात किस तरह ब्लैक मार्केट में बेची जा रही है। हाल ही में सामने वाले इन इंकशाफात ने लोगों को चौंका दिया। ना सिर्फ शहरियों की मालूमात बल्कि ऐसे फ्रॉड सॉफ्टवेयर भी यूज़ हो रहे हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके मुजरिम अपनी शनाख्त तब्दील कर सकते हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मुझे ये बताइए इमरान खान, ये एक बहुत अहम मौजू है। जी बिल्कुल। तो ये डाटा जो ये लीक्स हो रहे हैं, ये किस तरह होते हैं? देखें, वैसे तो मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा मुख्तलिफ़ तरीके से लीक होता है और उसके जो एविडेंस हैं या उसके हवाले से रिपोर्ट्स हैं वो भी मंजराम पर आती रहती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नादरा का डाटा लीक होता है शहरियों का, जो उनके शनाख्ती कार्ड का, आपको पता है शनाख्ती कार्ड में जो है वो आपका नाम भी होता है, वालदा का नाम भी होता है, वल्दियत होती है, फिर आपके और सारे क्वाइफ होते हैं। तो ये डाटा भी माजी में हमने देखा कि जो सिमें एक्टिव करने वाले थे उनके पास पहुंच रहा था ये, जिससे वो शहरियों के नाम पे उनके सिलिकॉन से रबड़ के थंब अंगूठे बना के बायोमेट्रिक भी कर रहे थे और लोगों के नाम पे सिमें एक्टिव करके फ़रोख्त कर रहे थे। तो हमने देखा वो डाटा उस तरीके से लीक हो रहा था। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन जो हुई, लेकिन कोई खातिर खा उसका नतीजा हमारे सामने नहीं आया कि कोई मरकज़ी अहम मुल्ज़मान पकड़े गए हों या नादरा के किसी अफसर को, एहलकार को उसमें ज़िम्मेदार ठहराया गया हो। इसी तरीके से अब जो मामला सामने आया है ये ज़्यादा सेंसिटिव भी है। ऐसी रिपोर्ट्स आई वज़ारत दाखिला के सामने कि जो टेली कम्युनिकेशन कंपनियाँ, जैसे मोबाइल कंपनियाँ, जैसे जोंग है, टेलीनॉर है, जैज़ है, मोबाइलिंक जो है, इसी तरह यूफोन, तो ये इनके पास जो डाटा था शहरियों का, यानी कि जब हम सिम लेते हैं, कोई भी शहरी सिम एक्टिव करवाता है अपने नाम पे, तो वो फिर उस सिम के ऊपर इंटरनेट यूज़ करता है। अच्छा, उसके लॉग्स होते हैं कुछ जो कि उन कंपनियों के पास रहते हैं। उसमें शहरियों का जो है वो पर्सनल ज़ाती डाटा भी होता है कि जिसमें उनकी लोकेशन होती है। जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो आपकी लोकेशन आ रही होती है टावर के हिसाब से। इसी तरीके से आपका कॉल डाटा रिकॉर्ड, जिसे CDR कहते हैं, जो इदारे किसी इन्वेस्टिगेशन में निकलवाते हैं कि यार इस बंदे को कितनी कॉल आई हैं, इसने किसको कॉल किए, वो डाटा भी होता है। फिर उसमें आपका ये डाटा होता है कि आप मुल्क से बाहर कितनी दफ़ा गए हैं, कब गए हैं, किस वक्त आप गए हैं, यानी कि लोकेशन, आपका CDR कि आपको किन किन की कॉल्स आई, मैसेज आए, और दूसरा आपका बाहर जाने का डाटा। अच्छा, ये बताएं कि इस मामले में शहरियों के डाटा महफूज बनाने के ज़िम्मेदार इदारे जो हैं, यानी जैसे निजी टेली कम्युनिकेशन है, कंपनियों का क्या किरदार है, क्या उन्होंने ये किरदार ऐसा तरीके से निभाया है? अच्छा, जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये अब इस वक्त जो स्कैंडल सामने आया हुआ है वो इस डाटा का तकरीबन कोई मेरे ख्याल में जो रिपोर्टें आ रही हैं कि 18 करोड़ के करीब सिमें जो हैं इस वक्त ऐसी हैं जो शहरियों के, आपको पता ना, एक शख्स 5 सिमें भी इस्तेमाल करता है और उसके पास, किसी के पास 4 होती हैं, 3 होती हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ यूज़र्स हैं तो उनके पास कम से कम 30-35 करोड़ सिमें इशू हुई हैं। उसमें से 18 करोड़ सिमों का डाटा, ये ही नहीं कि वो डाटा निकला, तकरीबन 5 सालों का डाटा, 2020 से पहले 2024 तक का लेटेस्ट डाटा, उनकी लोकेशन, CDR, ये सारी चीज़ें गूगल पे बिक गई। अब वो ऑनलाइन है। उसमें क्या हुआ जी, मुख्तलिफ लोगों ने ऐप्स बना ली। जैसे आप देखें ना, लोग कहते हैं कि हाँ यार किसी आपको अननोन नंबर से कॉल आई, अच्छा ज़रा मुझे बताएं, मैं देखूं ये कौन बंदा है। वो निकाल भी लेते हैं फिर वो, जी हाँ ये इसका नाम फलाना है, इसका ID कार्ड नंबर ये फलाने इलाके का रहने वाला, और इसके नाम पे इतनी सिमें और भी। फिर आपका CDR 500 रुपये में लोकेशन का डाटा इन ऐप्स के ऊपर बिक रहा था।
1000 روپے میں 2000 روپے میں 1500 روپے میں شہریوں کا CDR لوگ نکلوا رہے تھے. اس بزنس سے یہ جو ایپس چل رہی تھی غیر قانونی, انہوں نے پچھلے سالوں میں ٹھیک ٹھاک اربوں روپے کما لیے لوگوں سے اس دھندے میں. اب یہ تو بہت خطرناک بات ہے. ڈیٹا PTA, جیسے آپ نے کردار کی بات کی, اس میں سب سے اہم کردار PTA کا. PTA ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے کہ جو ساری جو نجی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں ہیں ان کو لائسنس بھی دیتی ہے اور ان کو ریگولیٹ بھی کرتی ہے کہ یہ کمپنیاں ملکی قوانین کی پاسداری کر رہی ہیں. شہریوں کا ان کے پاس جتنا حساس ڈیٹا ہے یہ محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے کوئی فول پروف سسٹم بنایا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ ان کو جرمانے بھی کرتے ہیں. یعنی PTA کا کردار یہ ہے. جب یہ معاملہ سامنے آیا وزارت داخلہ کے, تو اس پہ ابھی ایک کمیٹی بنا دی گئی. جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ وہ اب وہ جو رپورٹ دے گی تو اس میں چیزیں ہوں گی کہ کس کا کردار, کتنا کردار تھا, کس نے اپنا کردار نہیں نبھایا. لیکن اب بھی جو معاملہ سامنے آیا اس میں PTA نے تو اپنے آپ کو کلیئر کر دیا. PTA نے اپنے آپ کو بالکل مکھن میں سے وال کی طرح نکال لیا کہ جو شہریوں کا ڈیٹا جو سمیں خریدتے ہیں, ایکٹیو کراتے ہیں اور پھر اس پہ جو ڈیٹا استعمال کرتے ہیں وہ نجی کمپنیوں کے پاس ہوتا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے اس کو محفوظ بنائیں. اچھا, پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے جو آڈٹ کروایا ہے اس میں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ جو نجی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں جیسے موبیلنک, زونگ, یو فون وغیرہ یا ٹیلی وغیرہ یا وارد ہو گیا کہ ان سے لیک ہوا ہے. یعنی خود کو بھی بری ذمہ قرار دے دیا اور ان کو بھی اب انہوں نے کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے. لیکن ابھی اس پہ کمیٹی تو کام کر رہی ہے, وہ اب فائنڈنگ جو بھی ہوں گی دیں گی, اس میں پتہ چل جائے گا کہ کس کا کتنا کردار ہے, کس کا. بہرحال ان کا کردار تو بڑا اہم تھا, لیکن جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اس طریقے سے ٹائم کے اوپر ایکشن نہیں لیے گئے. اچھا, یہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح کا ایک سافٹ ویئر آیا ہے جس سے جو ہے استعمال کر کے جو ہے وہ مجرم اپنی شناخت بدل دیتا ہے. تو یہ کتنا خطرناک سافٹ ویئر ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ بڑی اہم اور سنگین چیز ہے. یہی سافٹ ویئر ایسا ہے کہ جو اس جیسے کہتے ہیں آپ اسپوفنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسپوفنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر سے کال کر رہے ہیں کسی کو, لیکن جب آپ یہ والی آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نمبر, آپ جو نمبر چاہیں وہ نمبر دوسرے کی اسکرین, موبائل کی اسکرین پہ وہ نمبر جائے گا. مثال کے طور پر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں میں بڑے ایسے فراڈ سامنے آتے رہے کہ جس میں لوگوں کو اسکرین پہ نظر آتا تھا کہ ہاں یار یہ ہمارے بینک کی ہیلپ لائن سے کال آ رہی ہے یا یہ کسی سرکاری ادارے سے کال آ رہی ہے. نام پراپر نمبر ہوتا ہے آفیشیل, لیکن وہ بیسیکلی پیچھے وہی سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے جو ہے نا وہ یعنی سرفیس پہ جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو چینج کر دیتا ہے, پیچھے کوئی اور نمبر ہوتا ہے. تو یہ اس کو اسپوف کالنگ کا فراڈ کہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو فراڈی ہوتے ہیں ان کے پاس جب ڈیٹا مل جاتا ہے ان کو, جیسے ID کارڈ کا ڈیٹا ہو گیا, موبائل سم کا ڈیٹا ہو گیا, ان کے پاس جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جی ہم آپ کے بینک سے بات کر رہے ہیں, آپ کا ATM بلاک ہو گیا, اس کو دوبارہ کھلوانا ہے تو آپ ہمیں اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاتے ہیں, آپ ہمیں یہ ڈیٹیل دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوراً جیسے ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اکثر شہری, تو وہ ان کی استعمال کرتے ہیں انفارمیشن اور فوراً ان کے اکاؤنٹس کے اوپر جو انٹرنیٹ بینکنگ ہے وہ آن کروا کے اسی وقت اپنے ایپ میں ان کے پاس جتنی رقم ہوتی ہے وہ ٹرانسفر کروا لیتے ہیں. تو یہ والا سافٹ ویئر تو اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اس معاملے میں بھی اس سافٹ ویئر کے حوالے سے بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں. اچھا, اب تک کتنے جو لوگ ہیں وہ اس فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں؟ اس میں اطلاعات یہ ہے کہ لاکھوں شہری ایسے ہیں کہ جن کا ڈیٹا چوری ہو گیا, بلکہ یہ کروڑوں میں ہے, اور وہ ڈیٹا گوگل پہ لوگوں دستیاب بھی ہے. اور اس حوالے سے سنگین صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک بہت ساری ویب سائٹ اور ایپس ایسی ہیں کہ جن کے اوپر وہ ڈیٹا بیچا جا رہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور سنگین پہلو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہیکرز ہوتے ہیں مختلف ممالک کے, وہ بھی اس ڈیٹا کو خرید کے وہ پھر اپنے جو ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس وقت تو جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑی سنگین ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں سمیں کمپرومائز ہوئی ہیں اور لاکھوں شہریوں کا محتاط اندازے میں اگر ہم یہ بھی کہیں کہ کروڑوں شہریوں کا ڈیٹا لیک ہوا.
اچھا، پی ٹی آئی این نے اپنے حالیہ بیان میں کہا تھا کہ جو یہ ڈیٹا ہماری کمپنیوں سے لیک نہیں ہوا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ڈیٹا تو لیک ہوا ہے نا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیٹا لیک نہیں ہوا. ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے وہ ریگولیٹری ادارہ ہے، اس کا کام ہے کہ جیسے دیکھیں یہ آج کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو پچھلے 3-4 سالوں سے بلکہ 5 سالوں سے ڈیٹا جو ہے نادرا کا بھی اور یہ سموں کا بھی، لوگوں کی لوکیشن CDR اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ مختلف ایپس کے اوپر لوگ بیچ رہے ہیں. تو کیا یہ ان کے پاس ان کو رپورٹیں نہیں مل رہی تھی؟ جب مل رہی تھی تو اس وقت انہوں نے ٹائم کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اچھا پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پی ٹی اے نے کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم صرف یہ جو ہم ان کو لائسنس دیتے ہیں ریگولیٹ کرتے ہیں، یعنی لیکن قانون کا کمپنیوں کو پابند بنانا، شہریوں کا ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے ان کو پابند بنانا، یہ تو پی ٹی اے کا کام ہے نا. اور جب چیزیں اس وقت آپ سامنے آ رہی تھی اس وقت ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا. پھر دوسرا کہ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں سم موبائل کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں، ان کا اگر ان سے نہیں ہوا تو پھر کہاں سے نکلا؟ FIA سائبر کرائم جو پہلے تھا لیکن اب تو NCCI بن چکا ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. کئی برسوں سے ہم تو ان کی رپورٹنگ کرتے رہے، تو کئی برسوں سے ان کے جو افسران تھے وہ ہمیں ایسی رپورٹیں بتاتے تھے کہ یار انکوائریاں ہم کرتے ہیں، کیس کرتے ہیں، اس میں کلیئر سامنے آتا ہے کہ یہ جو نجی موبائل کمپنیاں ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں، ان کی فرینچائزز کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ ملوث ہوتے ہیں، یہ لوگوں کا ڈیٹا بلک میں نکال کے بیچ رہے ہوتے ہیں، انلیگل سمیں بھی ایکٹیو کروا رہے ہوتے ہیں. کتنے NCCI کے ایسے چھاپوں میں ہزاروں سمیں، ہزاروں سے لے کے ان کے انگوٹھے اس طرح کی چیزیں ضبط ہو چکی ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ ان کمپنیوں کے جو ملازمین تھے ان کا کردار سامنے آیا، پوری طرح ملوث نکلے تھے. بعد میں ان چیزوں کو پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ ان کے اسٹیکس بہت زیادہ ہیں، یہ ہائی ٹیکس پیئرز ہیں، تو پھر ہمیں تو ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ پھر جو موجودہ حکومت ہوتی ہے وہ بھی پھر ان کے سامنے آخر میں ادارے بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ بھائی یہ بہت سارے ٹیکس پے کرنے والے کمپنیاں ہیں. لیکن ٹیکس پے کرنا زیادہ وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ بزنس زیادہ کرو گے تو ٹیکس بھی زیادہ دو گے نا. کمپنیاں کماتی بھی تو اربوں میں، کھربوں میں، لیکن جو چیزیں ملک کی سلامتی سے جڑی ہوئی ہیں اس پہ تو پھر آپ پیسوں کی وجہ سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو یہاں یہ چیز سامنے آئی ہے. تو اب تک جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں کیا پیش رفت سامنے آئی؟ دیکھیں اس میں کریک ڈاؤن تو ایسے اس طریقے سے ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا. جو NCCI کارروائیاں کرتی رہی ہے ماضی میں وہ اپنے طور پہ کرتے رہے ہیں، کہیں ان کو PTA انفارمیشن دیتی تھی، کہیں وہ اپنے اطلاع کے اوپر چھاپے مارتے رہتے تھے. لیکن یہ جو حالیہ معاملہ سامنے آیا ہے اس میں تو ابھی کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کمیٹی جو رپورٹ دے گی اس میں اگر کسی کوئی کردار سامنے آتا ہے، PTA کا آتا ہے یا نجی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کا آتا ہے، تو پھر اس حوالے سے ان کے خلاف وزارت داخلہ کی بھی ذمہ داری اور کہ اس حوالے سے ان کے خلاف ایکشن لے، کیونکہ یہ معاملہ تو شہریوں کے ڈیٹا اور ملک کی سلامتی سے جڑا ہوا ہے. اچھا، عام شہری صورتحال میں خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو آپ جب سم ایکٹیو کرواتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے، وہاں آپ کمپنی اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ صارفین کو وہ سروس پرووائڈ کرے جس میں ان کے ڈیٹا سیکیورٹی کی ضمانت ہو. شہری وقتاً فوقتاً ان کمپنیوں سے جا کے فرنچائزز جا کے یہ سروس لے سکتے ہیں کہ وہ انہیں بتائیں کہ بھائی ان کی کوئی ایکسٹرا سم تو نہیں نکلی، کسی جعلساز نے ان کی نام پہ سم نکلوا کے ایکٹیو تو نہیں، کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے نام پہ کتنی سمیں ہیں ID کارڈ پہ. اگر انہوں نے نہیں نکلوائیں، یہ ایسے یوزز پڑی ہوئی ہیں تو وہ ان کو بند کروائیں. اس کے علاوہ جو غیر ضروری قسم کے علم غلم قسم کی جو ویب سائٹس ہیں یا ایپس ہیں ان کے اوپر زیادہ کلکس نہ کریں، اس طرح کی چیزوں کے جھانسے میں نہ آئیں. تو اس طریقے سے احتیاطی تدابیر کر کے شہری اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران خان ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، یہ وقت ہے ہم اپنی ذاتی معلومات کو سنجیدگی سے لیں، احتیاط کریں،
احتیاط سب سے بڑی حفاظت ہے۔ پروگرام کا یہیں اختتام کریں گے۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ صباحت زیدی کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے پبلک رپورٹس۔